नाज़रीन, ये मेरे हाथ में एक फ्रेम है इसमें कि ऊपर अल्लाह आता है, बीच में रसूल है और नीचे मोहम्मद है। मोहम्मद यानी नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं मोहम्मद रसूल अल्लाह। ताकि नाज़रीन, ये अंगूठी कहाँ गई, किस्सा बताते हैं। ये जो एक दायरा सा दिखाई दे रहा है, रूहानियत का मजा आएगा कि मैं इस इरादे से वुजू करने के बाद दरवाज़ा बना हुआ था। तो वो फरमाते हैं, तो आगे देखिए नाज़रीन, जैसे कुएं की दीवार पर बैठकर कि इतने में दस्तक हुई। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ले गया। आपको जन्नत की बिशारत दी है। एक मुसीबत पर सामने वाली जगह पर कुएं पर बैठ गए। इस तस्वीर में भी देख लीजिए कि पीछे मस्जिद और आगे ये कुआं, यानी वहीं पर जैसे अंगूठी दफन हो गई हो। ये जो चौराहा आपको दिखाई दे रहा है तस्वीर में नाज़रीन, ये टाइल लगा दी है सिर्फ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला हम आपको मदीना अल मुनव्वरा का एक वाक़या बताने जा रहे हैं। ये वाक़या बड़ा ही ख़ास है नाज़रीन। इस वाक़े का ताल्लुक एक हदीस, एक किस्सा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अंगूठी से है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूठी तैयार करवाई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा इरशाद फरमाया कि मुख्तलिफ बादशाहों को खतूत लिखे जाए और इस्लाम की दावत दी जाए, सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जो बादशाह हैं वो किसी खत को कबूल नहीं फरमाते जब तक उसके ऊपर मोहर न लगी हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चांदी की अंगूठी तैयार करवाई थी। उस चांदी की अंगूठी पे मोहर बनाई थी और उस अंगूठी के ऊपर क्या लिखा हुआ था? जी नाज़रीन, ज़रा गौर से देखिए। नाज़रीन, ये मेरे हाथ में एक फ्रेम है, इसमें आपको एक नक्श दिखाई दे रहा है। ये नक्श उस अंगूठी का है। इस नक्श पे 3 नाम लिखे हुए हैं, मोहम्मद रसूल अल्लाह। लेकिन आप ये देख रहे होंगे नाज़रीन कि ऊपर अल्लाह आता है, बीच में रसूल है और नीचे मोहम्मद है। जबकि नाम की तरतीब से तो मोहम्मद रसूल अल्लाह, ऊपर मोहम्मद आता है। नाज़रीन, जब ये अंगूठी तैयार हो रही थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अच्छा नहीं समझा, इसको पसंद नहीं फरमाया कि अल्लाह के नाम के ऊपर आपका नाम आए। तो आपने ऊपर अल्लाह का नाम रखा, नीचे रसूल और सबसे नीचे मोहम्मद, यानी नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं मोहम्मद रसूल अल्लाह, ताकि अल्लाह का नाम ऊपर है। 1-2 खतूत भी हैं जिनका मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखवाए हुए खतूत हैं बादशाहों को। उन पे आपको इस अंगूठी का नक्श मिलता है। नाज़रीन, ये अंगूठी कहाँ गई, ये अंगूठी किधर गई? अंगूठी हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और वो गायब हो जाए, कहीं चली जाए, खो जाए, कहाँ गई आखिरकार? उस अंगूठी की तो जाहिर है कि बहुत हिफाजत होनी चाहिए थी। आए आपको इस अंगूठी का किस्सा बताते हैं कि ये अंगूठी कहाँ गई। इसके लिए नाज़रीन हमें एक कुएं का जिक्र करना पड़ेगा, जिस कुएं का नाम है बैर अरीस। बैर अरीस नाज़रीन, मस्जिद कुबा के बाहर की जानब एक कुआं हुआ करता था नाज़रीन। जी नाज़रीन, मस्जिद कुबा के बाहर ये जो आपको टाइल्स के अंदर ये जो एक दायरा सा दिखाई दे रहा है, आज अगर आप जाते हैं 2025 में, तो नाज़रीन ये दायरा ये बताता है कि यहाँ पर कुआं हुआ करता था। जी नाज़रीन, उस कुएं का नाम था बैर अरीस। अरीस एक यहूदी का नाम था जिसका ये कुआं था। उसके बाद इस कुएं का नाम बैर नबी पड़ा और फिर बैर खातिम भी पड़ा। बैर अल खातिम यानी खातिम किस चीज़ को कहते हैं? जी नाज़रीन, मोहर को, यानी जो मोहर लगती है अंगूठी, क्योंकि अब वो अंगूठी आपकी मोहर थी जो आप ख़तों पे लगाते थे, तो इसलिए इसका नाम बैर खातिम पड़ गया। तो नाज़रीन, इस कुएं में ये बैर खातिम क्यों पड़ा? क्या अंगूठी का इस कुएं का क्या ताल्लुक़ है? आए आपको आगे वीडियो में बताते हैं। ज़रा गौर से सुनिए, हमारे साथ ही रहिए। आज आपको रूहानियत का मज़ा आएगा कि इस्लामी किस्से सुनने में कितना लुत्फ़ है। जी नाज़रीन, आप ज़रा गौर से ये हदीस सुनिए, वाक़या सुनिए। ये हदीस मरवी है हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हो से। उन्होंने नाज़रीन वो क्या बताते हैं कि एक दिन मैंने अपने घर पे वज़ू किया और वज़ू करके मैं ये इरादा मैंने दिल में किया कि आज का पूरा दिन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारूंगा और आपका साथ नहीं छोड़ूंगा पूरा दिन।
وہ فرماتے ہیں کہ میں اس ارادے سے وضو کرنے کے بعد مسجد نبی میں حاضر ہوا۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہاں سے جا چکے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہاں جا چکے ہیں؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ اس طرف گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں چلتا گیا آپ کے پیچھے پیچھے یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء کے قریب ایک بئر رئیس ہے، وہ بئر عریس وہاں پر داخل ہو رہی ہے۔ اس کی ایک حد بندی تھی، کھجور کے پتوں کی ایسے دیوار سی تھی اور کھجور کے پتوں کا ہی ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ آج میں یہیں پر ٹھہروں گا، کہ آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ وہاں پر وضو فرما لیا، اور جب وہ وضو سے فارغ ہو گئے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یعنی جواب دیا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے اب فیصلہ کیا کہ آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بن کے یہی دروازے پہ بیٹھ جاؤں گا، جو بھی آپ سے ملنے آئے گا وہ اس کا میں بتاؤں گا، کیونکہ وہ اندر کر کے تھا ایک چھوٹی سی دیوار کے۔ ناظرین، ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے، اور جو مطلب کنویں کی دیوار ہوتی ہے پتھروں کی، اور پھر جب بیٹھ گئے تو وہاں پر آپ نے پاؤں کنویں کی طرف لٹکا لیے اور اپنی پنڈلیاں کھول لیں۔ کیسے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ناظرین، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے، جو کنویں کی دیوار ہوتی ہے پتھروں کی چاروں طرف، اور آپ نے جو ٹانگیں ہیں اپنی کنویں کے اندر کی طرف کر لی، وہاں پر لٹکا لی، اور پنڈلیاں بھی تھوڑی سی کھول لیں۔ تو آگے دیکھیے ناظرین، جیسے کنویں کی دیوار پر بیٹھ کر، جی ناظرین، تو پنڈلیاں ایسے کھول دیں کنویں کی طرف۔ ناظرین، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ اتنے میں دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا، تو میں نے پوچھا کون؟ آواز آئی ابو بکر صدیق۔ تو میں نے ان سے کہا کہ تھوڑا سا یہاں انتظار کیجئے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور ان سے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت بھی دے دو۔ فرماتے ہیں کہ میں دروازے پر آیا، میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ جائیے، آپ کو اجازت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہو گئے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے کنویں پر ہی، اور ویسے ہی اپنی ٹانگیں کنویں کے اندر لٹکا لی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لٹکائی ہوئی تھی۔ تو اب وہ آپ کی داہنی طرف بیٹھ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ اب میں واپس آ گیا، پھر دروازے پر بیٹھ گیا، دستک ہوئی، اور دستک کے بعد میں نے جب دروازہ کھولا تو میں نے پوچھا کون؟ آواز آئی عمر بن خطاب۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہ آپ یہیں پر ٹھہریے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے آتا ہوں۔ تو پھر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر بتایا کہ عمر بن خطاب آئے ہیں، اجازت چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو آنے کی اجازت ہے اور ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے انہیں بتایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کو آنے کی اجازت ہے اور آپ کو جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے، اور اسی کنویں پر ویسے ہی کنویں کے اندر ٹانگیں لٹکا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بائیں طرف ہو کر بیٹھ گئے اور پنڈلیوں کو کھول دیا۔ اب تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی انداز ہے اور کنویں کے اندر ہیں۔ تو ناظرین، ٹانگیں کنویں کے اندر ہیں اور ٹانگیں لٹکائے ہوئے۔ ناظرین، اس دوران حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چاہ رہا تھا کہ کوئی میرے بھائی کو بھی بلا لائے،
کیونکہ وہ بھی میرے ساتھ آنے کو تیار تھا، کاش کہ کوئی جائے اور میرے بھائی کو بلا لے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری دروازے پر پہنچے اور پوچھا کون؟ آواز آئی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ تو ناظرین، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ آپ انتظار کیجئے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کرتا ہوں۔ جب آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ عثمان بن عفان آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اجازت ہے اور ایک مصیبت پر جو انہیں پہنچے گی جنت کی بشارت دے دو۔ فرماتے ہیں کہ میں دروازے پر آیا اور میں نے ان سے کہا کہ اندر تشریف لے جائیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے ایک مصیبت پر جو آپ کو پہنچے گی۔ یہ سننے کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی۔ وہ کیا دعا فرمائی ناظرین؟ محترم ناظرین، یہ بات سننے کے بعد حضرت عثمان یقیناً مسکرائے ہوں گے، خوش ہوئے ہوں گے جنت کی بشارت پر، اور پھر آپ نے ایک دعا فرمائی۔ وہ کیا تھی؟ اللہم صبرا او اللہ المستعان، یعنی کہ اے میرے اللہ مجھے صبر عطا فرما اور تو ہی مستعان ہے۔ ناظرین، ایسی ہی دعا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کی جو قرآن پاک میں درج ہے جب آپ کو دکھ پہنچا، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہی دعا پڑھی جب واقعہ افک ہوا۔ تو ناظرین، اب کیا ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد جب دیکھا کہ کنویں کے ایک طرف تینوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب چوتھے کی جگہ نہیں تھی، تو آپ ان کے سامنے والی جگہ پر کنویں پر بیٹھ گئے جو کنویں کے سامنے والی جگہ ہے۔ تو ناظرین وہیں پر بیٹھے رہے۔ تو ناظرین، بات انگوٹھی کی ہو رہی تھی، تو اب یہ ہے کہ یہ انگوٹھی جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے یہ انگوٹھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کر دی تھی۔ تو ناظرین، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے کر دی۔ پھر اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے یہ انگوٹھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی تھی اور فرمایا تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ بنے اس کو دے دینا۔ تو یہ انگوٹھی پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ملی۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت آیا تو اس کے بعد آپ نے یہ انگوٹھی اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کی اور فرمایا کہ میرے بعد جو بھی خلیفہ بنے یہ ان کو دے دینا۔ تو اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو یہ ان کو مل گئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس یہ تقریباً روایات میں ہے کہ 6 سال تک رہی۔ ناظرین، ایک بار کیا ہوا کہ حضرت عثمان بن عفان اسی کنویں پہ، یہی جو کنواں بئر عریس ہے، یہیں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ وقت یاد کر رہے ہوں گے یقیناً کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے وہ وقت یاد کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ناظرین آپ سب کا ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ کیسا تھا۔ تو ناظرین انگوٹھی آپ کے ہاتھ سے گر گئی اور کنویں میں گر گئی۔ ناظرین یہ کنویں میں گری کہ حضرت عثمان بن عفان بہت پریشان ہو گئے، ایسے پریشان ہوئے کہ صحابہ کرام کو لگا دیا کہ ان انگوٹھی کسی بھی قیمت پہ نکالیے۔ کتنا پانی نکالا، کتنا پانی نکالا، کنواں کھدتا گیا اتنا کہ اور بہت گہرا ہو گیا، پانی بھی سارا نکال دیا، لیکن ناظرین وہ انگوٹھی نہ ملی۔ یقیناً اللہ رب العزت کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی جو انگوٹھی نہیں ملی۔ ناظرین 1900 تک یہ کنواں ایسے ہی تھا۔ اب میں آپ کو اس کی تصویریں دکھانے لگا ہوں۔ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، اس تصویر میں بھی دیکھ لیجئے کہ پیچھے مسجد اور آگے یہ کنواں موجود ہے بئر عریس اپنی تقریباً اصلی حالت میں۔ جب ناظرین سلطنت عثمانیہ آئی تو انہیں معلوم تھا کہ اس کنویں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگوٹھی ہے، یعنی وہیں پر جیسے انگوٹھی دفن ہوگی ہو یا آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کنویں میں موجود ہے۔ تو آپ نے سلطنت عثمانیہ نے اس کو عزت دینے کے لیے
اس کنویں کے اوپر بھی گنبد بنا دیا، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گنبد خضرا سے ملتا جلتا ایک چھوٹا سا گنبد بنا دیا، اور یہ کنواں اپنی جگہ پر چالو رہا، استعمال بھی ہوتا رہا اور اپنی اصلی حالت میں رہا۔ اس کے بعد سب سعودی حکومت آئی تو انہوں نے مسجد قباء کی جب توسیع کی، اس کو بڑا کرنا چاہا۔ یہ جو چوراہا آپ کو دکھائی دے رہا ہے تصویر میں ناظرین، چوراہا تھا، تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ اس کنویں کو بھر دیا، ختم کر دیا آلموسٹ، اور ختم کرنے کے بعد یہاں پر آج آپ کو صرف ٹائلز لگی ہوئی ملتی ہیں، اور اس کے نشان کے طور پر انہوں نے یہ ٹائل لگا دی ہیں، صرف یہ گول جو دائرہ بنا دیا ہے کہ یہاں کنواں ہوتا تھا۔ ناظرین، جو وہ کرتے ہیں اپنی طرف سے بہتری کرتے ہیں، اور یقیناً بہتری کرتے ہوں گے، لیکن کاش کے ناظرین اگر اس کنویں کے ارد گرد کچھ دیوار بنا کے کسی طریقے سے پروٹیکشن دے کے اگر اس کو ایک زیارت کے طور پہ چھوڑ دیا جاتا، باہر ہے، مسجد کے اندر بھی نہیں ہے، تو ناظرین لوگ یہاں پر آتے اور دیکھتے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے اپنے دو صحابہ کرام کے ساتھ۔ تو ناظرین اس مسجد قباء کے پاس ہی یہ جگہ تھی، تو اس کنویں سے اونٹوں کے ذریعے اور گھوڑوں کے ذریعے پانی نکالا جاتا تھا رسی کے۔ یہ جو آپ مختلف تصویریں دیکھ رہے ہیں، یہ تصویریں ناظرین بس تصویریں ہی رہ گئی ہیں، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی نشانی نہیں ہے۔ لیکن چلیں، اللہ رب العزت جو کرنا چاہے جو کرے بہتر ہے۔ تو یہ یہاں پر جب آپ جائیں تو ناظرین آپ کو صرف اور صرف یہ ٹائلز ملے گی، جب آئیں تو یہاں پر بیٹھیں اور یہاں پر آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ یہیں پر اسی کنویں کی جو منڈیر ہے، اسی کنویں کی جو یہ باؤنڈری ہے، یہ جو گول باؤنڈری ہے، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے اور پیچھے مسجد قباء تھی۔ تو ناظرین اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور ہو سکتا ہے کہ ویڈیو بنانے کے دوران کسی قسم کی کوئی اگر کوتاہی ہو جائے تو میں اللہ رب العزت سے معافی چاہتا ہوں، اور علماء چاہیں تو بالکل آپ بتا سکتے ہیں کہ کہیں میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی۔ یہ اسلامی معاملات ہیں، ان میں غلطی کی گنجائش تو ہونی نہیں چاہیے۔ ملیں گے آپ کے ساتھ پھر ایک اور ویڈیو کے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس ویڈیو کو اگر آپ شیئر کر دیں گے اپنے گروپس میں تو اس طرح کی ویڈیو وائرل ہو تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ مسجد قباء اور یہ ہے بیر خاتم حضور، ادھر کنواں آتا تھا۔ بیر کا مطلب ہے کنواں، بیر کنواں۔ حضور پاک کی انگوٹھی اس میں نا گم ہو گئی تھی، تلاش کرنے کے باوجود وہ نہیں ملی تھی۔ یہ وہ ہے، یہاں کنواں تھا۔ یہ مسجد نبوی کی، مسجد قباء کے قریب بیر خاتم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد